नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना इबादत है जिसके जरिए बंदा अपने रब का कुर्ब हासिल करता है, और इबादतों का मकसद भी यही है। यानी हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, रोजा क्यों रखते हैं, हज क्यों करते हैं, कुरान मजीद क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने रब का कुर्ब हासिल कर सकें, अपने रब को राजी कर सकें, अपने रब का शुक्र अदा करें। तो जो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता वो हकीकत में अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी तारीफ की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें रिस्क दिया और हमें तरह तरह की नेमतें अता की। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, और तुम्हारे पास जो भी कोई नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। तो हर हाल में अल्लाह की तारीफ है, खुशहाली में भी और तंगी में भी, आसानी में भी और सख्ती में भी, हर हाल में, सेहत में भी और बीमारी में भी, हर जगह पर, अपने घर में भी और घर से बाहर भी, हर जमाने में, हमारे गुजरे हुए जमाने में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह ही की है। इसलिए कि सबसे ज्यादा एहसानात उसी के हैं। जितना उसने हमें अता किया है, नवाजा है, उतना हम पर किसी का भी एहसान नहीं है। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तहसूहा, और उसने तुम्हें हर उस चीज में से दिया जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बिलाशुबा इंसान बड़ा जालिम, बड़ा ही नाशुक्र है। तो अल्लाह के बंदे दो तरह के हैं, एक वो जो उसका शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं, और दूसरे वो जो नाशुक्रे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक शुक्र पसंदीदा है और नाशुक्रापन काबिल नफरत चीज है, सख्त नापसंदीदा। शुक्रगुजार बंदे अल्लाह के महबूब हैं और नाशुक्रे बंदे अल्लाह के मबगूज हैं। इस सिलसिले में हम सबसे पहले कुरानी दुआ पर गौर करेंगे, और वो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। सूरत अन्नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो उसकी बात से वो हंसते हुए मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की हैं, और ये कि मैं वो नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत के साथ नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन। इस आयत में सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुसूसी फजीलत का जिक्र किया गया है, जिसमें वो पूरी तारीख इंसानी में बिल्कुल मुनफरिद हैं कि उनकी हुक्मरानी सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, बल्कि जिन्नात, हैवानात, परिंदे, हत्ता के हवा तक उनकी ताबे फरमान थी। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों, इंसानों और परिंदों पर मुश्तमिल एक लश्कर लेकर एक मुनज़्ज़म फौज के साथ रवाना हुए। रास्ते में उनका गुजर एक ऐसी वादी पर हुआ जिसमें चींटियां रहती थी। तो एक चींटी ने, जो चींटियों की सरदार थी, उसने तमाम चींटियों को मुखातिब करके कहा, ऐ चींटियों, देखो सुलेमान और उसका लाव लश्कर तुम्हारे सरों पे पहुंच रहा है, लिहाजा जल्द अज जल्द अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि तुम उनके पांव के नीचे पिस जाओ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की इस बात पर हंस पड़े, क्योंकि वो चींटी की सूरत हाल को समझ चुकी थी कि क्या होने वाला है, और चींटियों की एहतियात की तरफ रहनुमाई इसीलिए वो कर रही थी चींटी, ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो उसकी अपने कौम के साथ खैरखाही, इस चीज ने भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश कर दिया। तो वो फतबस्सम दाहिकन, मुस्कुराते हुए हंस पड़े, यानी बहुत ही खुश हो गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत को महसूस करने लगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको इनकी जबान सुझा दी, इनकी आवाज सुना दी। चींटी की आवाज कितनी होगी सोचिए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की समात कितनी तेज होगी, और फिर उसकी बात को समझ जाना और उस पर फिर रिएक्ट करना। हालांकि पूरा लश्कर साथ था, किसी को नहीं पता चला। जिस बंदे पे अल्लाह नेमत करे और जिसको वो सुझा दे, जिसको वो सिखा दे, ये अल्लाह ही का फजल होता है। तो इस मौके पर उन्होंने ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे इस नेमत की शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमा,
جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، یعنی شکر کیسے ادا کروں؟ نیک عمل کر کے، جس پر تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت کی نعمتوں میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر لے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کا مسکرانا ہے اس میں ضحک کا لفظ آیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ناراضگی کی وجہ سے بھی مسکرایا جاتا ہے، خفگی والی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ کعب بن مالک کے قصے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں تبسم تبسم المغضب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے غصے والے کی طرح مسکرانا، یعنی جو متحمل حلیم شخصیات ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں بھی مسکرا سکتی ہیں، تو وہ مسکراہٹ اس طرح کی مسکراہٹ نہیں ہوتی جو انتہائی خوشی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دوسرے کی تحقیر کرتے ہوئے بھی مسکراتا ہے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، تو یہاں پر اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبسم کے ساتھ ضاحکن کی قید لگائی ہے کہ یہ تبسم خوشی کا تھا، شکر گزاری کا تھا، اور ضحک ہوتا ہے چہرے کا کھل جانا اور خوشی سے دانتوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس کے آگے ہوتا ہے قہقہا، آپ قہقہ نہیں لگا رہے تھے، یعنی ایک ہے صرف مسکرانا اور ایک ہی کہ اتنا مسکرانا کہ پھر دانت بھی ظاہر ہو جائیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دانت مسکرانے میں ہنسنے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو ضواحک کہا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک طرف تو چیونٹی کی دانش مندی پہ مسکرا رہے تھے، اس کی خیر خواہی پہ مسکرا رہے تھے، دوسری وجہ یہ کہ اپنی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے کہ چیونٹیاں تک جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ایک عادل بادشاہ ہیں، وہ جان بوجھ کر کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ہاں ان کو پتہ نہیں چلے گا تو اور بات ہے، پھر وہ تمہیں انجانے میں لتاڑ جائیں گے۔ انہیں اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیونٹی ایک حقیر مخلوق ہے، جب کسی چیز کو چھوٹا بتانا ہوتا ہے نا ہم چیونٹی سے تشبیہ دیتے ہیں، چیونٹیوں میں بھی اللہ نے کتنی عقل سمجھ رکھی ہے، اور وہ دنیا میں ہونے والے ادھر ادھر کے جو اپنے آس پاس کے حالات ہیں ان سے واقف ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی بندوں پر پھر گواہ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم چیونٹیوں کی موجودگی میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ یہ بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے سکتی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیوں کو بتایا جاتا ہے یا ان تک یہ علم جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے آج اس مجلس میں بیٹھا ہوا علم حاصل کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تم بھی دعا کرو۔ ہم گھر سے نکل آتے ہیں، ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، علم کے رستے میں نکلتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، سمندروں کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، جو لوگ علم کے رستے پر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے الہام کر، مجھے توفیق دے۔ یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں وضع کے۔ وضع کا اصل معنی ہوتا ہے روکے رکھنا، سنبھالنا، قابو میں رکھنا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے جو یہ فضیلت عطا کی ہے، جو نعمت عطا کی ہے کہ میں حشرات تک کی بولی سمجھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی غرور یا طغیانی میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ میری باغ تو اپنے ہاتھ میں رکھ اور مجھے شکر کے رستے پر ہی گامزن رکھ۔ مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو فضل عظیم عطا کیا ہے، اتنا بڑا فضل کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ یعنی صرف اپنی نعمتوں کا نہیں، ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین پر کی، اور وہ کس شکل میں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات انسان وہ نیک عمل کر کے عجب کا شکار ہو جاتا ہے، واہ میں نے کمال کر دیا، آج تو میں اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا۔ بعض اوقات ہم اپنے قرآن پڑھنے پہ بڑا فخر کرنے لگتے ہیں یا اور نیکیوں پہ ہم عجب کا شکار ہو جاتے۔ عجب ہوتا خود پسندی، اپنا آپ بہت اچھا لگتا، اپنی نیکیاں، اپنی چیزیں، یعنی انسان بہت بھرا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی کہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا عمل پر پسند نہیں آتا کہ جو صرف اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہو۔ بعض اوقات نیک عمل کیا جاتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے،
مسجد بنائی عالی شان، لیکن مقصد کیا تھا کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے، میرے نام کی پٹی یہاں لگے، جو بھی آئے گا میرے مرنے کے بعد وہ دیکھے گا فلاں حضرت نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ حالانکہ مسجد تو اس مقصد کے لیے بننی چاہیے تھی کہ لوگ اس پہ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ بعض لوگ کنواں کھدواتے ہیں یا اور کوئی کام کرواتے ہیں تو اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی پٹی ضرور لگے، اس پہ لکھے کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ لکھے کہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور نیچے اپنا نام لکھواتے ہیں یا پھر والدین کا نام لکھواتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عام شخص گاؤں کا ان پڑھ دیہاتی آئے گا، کیونکہ کنویں عموماً وہیں کھدوائے جاتے ہیں نا جہاں لوگ بےچارے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں پانی کے بھی، تو وہاں پر اگر آپ نے پٹی لگا بھی دی تو کیا ہوگا؟ آدھے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے اس کو۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ تیسرا یہ کہ کوئی اور بھی سیکھ جائے گا کہ ہاں یہ بھی شہرت کے لیے پٹیاں بھی لگوائی جاتی ہیں۔ اب اس سے کیا ہے؟ آپ کے دل کو تو تسلی ہوگی، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا واقعی آپ کے اس کام میں ایسا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ آپ نے اگر نیک نیتی سے ایک درخت لگا دیا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ آپ نے لگایا ہے، آپ نے کنواں کھدوا دیا، کسی کو نہیں پتا کہ آپ ہے پیچھے وہ پیسہ دینے والے یا کرنے والے، کیا اس سے آپ کی نیکی میں، ثواب میں، اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو آپ کا مقصد ہے کہ ایسا نیک عمل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ پورا ہو گیا، سمجھے سب کچھ ہو گیا، سبھی کچھ ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں پھر ہماری نیت ہوتی ہے کہ چلے ہم اس لیے نام لکھواتے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا یا ہمارے والدین کے لیے دعا کرے گا۔ یاد رکھے جس پر آپ نے احسان نیک نیتی کے ساتھ کیا، بغیر احسان جتائے آپ نے نیکی کی کسی کے ساتھ، تو پھر وہ خود بخود دل سے آپ کو دعا دے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کسی کو دعا نہیں دیتا، اگر آپ لکھیں بھی نہ کہ دعا کرے، تو پھر بھی کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی دعا کرے گا؟ نہیں، اس کی مرضی ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا تو وہ خود ہی دعا کر دے گا، چاہے نام نہ بھی لکھا ہوا ہو۔ اور اگر اس کا دل خوش نہیں، ناشکرا انسان ہے، نہ وہ رب کا شکر گزار ہے، آپ کا کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ شکر جو ہے کسی کے احسان کے اعتراف کو کہتے ہیں، کہ اکنالج کرنا کہ ہاں واقعی اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ اور یہ انسانی صفات میں سے ایک بہت اعلیٰ و عرفہ صفت ہے۔ کسی شریف اور نوبل انسان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے احسان کو مانتا ہے، کہ کسی نے میرے لیے یہ انتظام کیا ہے یہاں پانی کا، میں شکر گزار ہوں اس کا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کسی نے میرے لیے اس چیز کا انتظام کیا، نہیں کسی بھی نعمت کا، کوئی بھی احسان جو کوئی بندہ کسی بندے پہ کرتا ہے۔ اور اللہ کی نعمتیں تو ہر طرف بکھری ہی پڑی ہیں۔ تو عموماً جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، تو کوئی ایسی نعمت نہیں، ما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان سبب بنتا ہے آپ تک وہ نعمت لانے کا۔ مثال کے طور پر علم ایک نعمت ہے، اس وقت میں سبب بن گئی ہوں آپ تک نعمت پہنچانے کی، قریبی مثال سے بات سمجھا رہی۔ اسی طرح آپ میں سے کوئی یہاں پر آیا، کسی نے آپ کو گاڑی کی رائڈ دی اور یہاں پہنچا دیا، وہ سبب بن گیا یہاں تک آپ کو لانے کا۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ تو ہماری زندگی میں ہر نعمت، ہر انعام، ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں اسباب کے پردے میں دیتے ہیں۔ کبھی انسان سبب بنتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز سبب بن جاتی، کبھی بارش سبب بنتی ہے زمین سے سبزہ اگانے کا، کبھی ہوا سبب بنتی ہے بادل لانے کی یا لے جانے کی۔ تو بہت ساری چیزیں کار فرما ہے اس کائنات کے اندر، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق بندوں کے لیے رزق روزی کا، نعمتوں کا انتظام کر رہی ہیں۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا نعمت ہے۔ ہاں، بندے کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے نا، بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کے لیے ہمیں معترف ہونا پڑتا ہے بیسیکلی، کہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے لیے سبب بنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانی پیتے چلے جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا یہ اللہ نے بنایا، کیونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، بس آپ نے کھا لیا پیاس لگی پانی پی لیا، غور نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔
نعمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سی نعمت ہے اور کس شکل میں، کیونکہ بعض نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن بعض ہمیں نظر نہیں آتی مگر انہیں ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہیں، اور بعض عوامل تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس اور ادراک تک نہیں کہ وہ بھی پیچھے کام کر رہی ہیں چیزیں، تو تب ہم تک یہ نعمت پہنچی۔ تو بہرحال انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف نیک عمل نہ کرتا جاؤں بلکہ ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو بھی راضی ہو، تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھے شکر میں رضا شامل ہوتی ہے، یعنی جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس کے سارے احسان بھول جاتے ہیں، آپ اس کا شکریہ کو نہیں ادا کرتے، یعنی آپ کے دل میں خیال بھی ہونا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، لیکن آپ کے اوپر اس وقت چھایا ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا برا کیا۔ لہٰذا جو بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا کچھ تکلیفوں کی وجہ سے، کچھ زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو شکر کے لیے رضا بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ ایسے اعمال، ایسے اقوال کی توفیق دے کہ جنہیں تو پسند کر لے، تیری پسند کے ہوں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس سے سلیمان علیہ السلام کی کتنی عاجزی بھی نظر آتی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ نبی ہیں اللہ کے، اور وہ کہتے ہیں مجھے صالحین میں شامل کر لے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کو ماحول پسند ہوتا ہے، ویسی ہی مجلسیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ خود نیک ہیں تو پھر آپ کے اندر نیکوں کی محبت ہوگی، نیکی کی محبت بھی ہوگی، اور نیک کام کرنے والے بھی آپ کو اچھے لگیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے کے بھی ہوں، وہ دور سے آپ کو انسپائر کریں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں کبھی ان سے مل سکوں۔ آپ دیکھیں نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے ملنے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ کسی ایکٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس سے ملیں۔ لیکن جو بندہ خود نیک ہوتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے کہ میں ان سے کچھ انسپریشن لوں، کچھ ان سے سیکھوں، میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں، یعنی میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا نہیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے، یعنی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا کر دے، کیونکہ انسان کے لیے جہاں ایک طرف علم ضروری ہوتا ہے وہاں دوسری طرف صحبت صالح ضروری ہوتی ہے۔ انسان اگر شکر گزار بندوں کے بیچ میں رہتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو بھی خیال آئے گا، مثلاً کھانے کی ٹیبل پر اگر کسی ایک نے بھی کھانا کھا کے الحمدللہ کہا تو آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، اوہ میں نے تو کہا ہی نہیں، مجھے بھی کہنا ہے، میں بھی اللہ کا شکر ادا کر دوں۔ اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا نا تو آپ بھی ایسے ہی اٹھ جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو نیک لوگوں میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی خواہش پیدا ہو جاتی، نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتی۔ تو ایک طرف علم حاصل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے، دوسری طرف اس علم کو عمل میں ڈالنے کے لیے اچھا ماحول اور اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو 2 بار قرآن مجید میں ذکر کیا، ایک تو یہاں پر سورۃ النمل میں اور دوسرے سورۃ الاحقاف میں، جہاں صالحین یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور حقیقی معنوں میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اعتراف بھی ہوتا ہے دوسروں کے احسانات کا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اور اس پر وہ شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاحقاف کی دعا میں آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی، اور جو نعمتیں ان کو ملی ان کا بھی شکر ادا کرتا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں اگر وہ اپنے والدین کو شامل کر لیتا ہے، اس نیکی میں والدین کو شامل کر لیتا ہے یا والدین کی طرف سے بھی نیکی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہو، یعنی نور علی نور ہے۔ آپ صدقہ کریں، اپنی نیت بھی کریں، لیکن والدین کو بھی نیت میں شامل کر لیں۔ پھر اسی طرح آپ مثلاً کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے، کیونکہ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی رشتے کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے لیے بھی کھرا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ساری توجہ آپ پر یا آپ کے بچوں پر کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یاد رکھیے یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ اگر وہ دھیان نہیں کرتے تو ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کو توجہ دلانی چاہیے۔ مثلاً رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو توجہ دلائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں اس مہینے میں، یعنی ویسے تو ہر مہینے ہی کرنا چاہیے، ہر روز ہی کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں ہمارے صدقات بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو ان نیکیوں میں ان کو بھی ساتھ شریک کرنا چاہیے، ان کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے، جو زندہ ہوں، جو فوت ہو چکے ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرے خالص اللہ کی خاطر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل سے ہی راضی ہوتا ہے جو اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس میں ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے لیے کون سی ملاوٹ والی چیز پسند کریں گے؟ محبت میں ملاوٹ پسند کریں گے یا پھر کسی کھانے میں ملاوٹ پسند کریں گے یا کسی اور چیز میں؟ کسی بھی چیز میں نہیں، خالص آرگینک ہولسم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ ہو تو وہ بھی خالص ہی ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بس صرف جو نیکی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔